बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बर है जी, और वो ख़बर है हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में। इंडिया की तारीख़ी छतरौल हो रही है और हर तरफ से हो रही है, और उसमें हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। इंडिया इस वक्त बदतरीन दौर से गुज़र रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और उसमें जो लेटेस्ट चीज़ें सामने आई हैं, उसमें एक उनकी फ़िज़ाइया ने एक भांडा फोड़ा है। चाइना की तरफ से तो उनको मार पड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए और चाइना ने बिल्कुल धो के जवाब दे दिया है। दूसरी जानिब इंडियन फ़िज़ाइया ने वाज़ेह तौर पे दिल्ली सरकार को बता दिया है, मोदी सरकार को बता दिया है कि हमारी फ़िज़ाइया इस काबिल नहीं है कि हम इंडिया और हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। ये एक अहम तरीन रिपोर्ट है जो कि सामने आई है, और ये इंडियन इदारों की ही है और इंडियन फ़िज़ाइया की रिपोर्ट है। और उसमें जो बताया गया है वो ये है कि फ़िल वक्त आप धीरे धीरे शांति के साथ चाइना और पाकिस्तान को हैंडल करें, और हम इस वक्त लड़ाई की पोजीशन में नहीं हैं। और अगर लड़ाई हो गई चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हमारा जो फ़िज़ाइया का, इंडियन फ़िज़ाइया को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से कंपेयर करें तब भी हम नीचे हैं, और चाइना के साथ कंपेयर करें फिर तो हम बहुत ही नीचे हैं। और उसकी वजह ये बताई गई है कि हमारे पास, वो कहते हैं कि जदीद तरीन लड़ाका तैयारे नहीं हैं, और पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं वो दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं। उनके पास F-16 के अलावा JF-17 जो है वो ख़ुद बना रहा है, और इसलिए उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है, बहुत स्मार्ट है। और उनके पास जो शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमसे एडवांस है। तो इंडियन फ़िज़ाइया की 8 अक्टूबर को जी ये उनका 89वां यौम तासीस मनाया गया, और इसमें दिल्ली से मुल्हिका एयरबेस पे, बंडन एयरबेस पे हुआ जी। ये हंडन है या बंडन है, इस पे हुआ, और उसमें उन्होंने ख़िताब भी किया। लेकिन ख़िताब के साथ साथ जो उन्होंने बताया कि जी 27 फरवरी को अभी तक नहीं भूले, 2019 इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो फ़िज़ा लड़ाका तैयारों की लड़ाई थी वो अभी तक धुंधली नहीं हुई, वो उन तक मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ की मैं बातें बता रहा हूँ, इंडियन एयर चीफ़ ऑफ स्टाफ, इंडियन फ़िज़ाइया की सरबराह, चीन के साथ इंडिया की तवील अरसे से जारी कशीदगी कम नहीं हुई, और ख़ुद एयरफोर्स चीफ़ ने कहा कि चीन तिब्बत के इलाके में 3 हवाई अड्डों पर मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। ये चीन का फ़िज़ाइया के चीफ़ कह रहे हैं, एयर चीफ़ मार्शल VR चौधरी। उन्होंने कहा जी कि अगले 15-20 वर्षों से 42 फाइटर स्क्वाड्रन की मंजूर शुदा ताकत तक पहुंचना इंडियन फ़िज़ाइया के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगले 15-20 सालों तक भी हम पाकिस्तान और चाइना के बराबर नहीं जा सकते, आगे तो निकलना बहुत दुश्वार है, नहीं जा सकते। और अगले चंद वर्षों में उन्होंने कहा जी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं LCA MK-1A के 4 स्क्वाड्रन, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और के 6 स्क्वाड्रन, और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के 6 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे, लेकिन 15 से 20 सालों के बाद। और उस वक्त तक हमें चाइना और पाकिस्तान के नीचे रह के काम करना पड़ेगा, और इनसे कोई पंगा नहीं ले सकते हम। और इसके बाद ही उन्होंने कहा जो रिफाल हैं, यानी कि इंडियन फ़िज़ाइया के पास 600 लड़ाका तैयारे हैं टोटल। इनमें सुखोई हैं, सुखोई MiG-29, मिराज है 2000, मिराज 2000 है, जगुआर है, MiG-21 है, और रिफाल शामिल हैं। और फ्रांस के साथ वो कहते हैं जी 36 रिफाल तैयारों के मुआहदे में से सिर्फ 26 तैयारे फराहम किए गए। और रिफाल के आने के बाद भी इंडियन एयर चीफ़ कह रहे हैं कि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, और जो तवाज़ुन है वो इंडिया चाइना के हक़ में है और पाकिस्तान के हक़ में है। और तशवीश बनती जा रही है, वो कहते हैं कि अगले 4 सालों में
مزید تشویش ہوگی اور 29 لڑاکا طیارے بھی سروس سے باہر ہو جائیں گے۔ 29 MiG-29 لڑاکا طیارے بھی سروس سے سارے کے سارے باہر ہو جائیں گے، اور میراج 2000 جیگوار بھی آؤٹ آف ہو جائیں گے جی آرڈر، اور MiG-21 وہ بھی مرحلہ وار ہمارے آؤٹ آف آرڈر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان فضائیہ نے اب 114 ملٹی رول فائٹر طیاروں کی خریداری کا عمل شروع کیا ہے۔ مطلب کیا نکل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 300 طیارے ہیں ان میں جو MiG-29 ہیں وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں، آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں، MiG-21 آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں، اور میراج 2000 آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں، اور اب ہم مزید ان کو ریپلیس کرنے کے لیے جو نیا آرڈر کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کئی برس انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اگر ہمیں بر وقت سپلائی آئی تو۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا یہ 18 ارب انڈین فضائیہ نے 18 ارب ڈالر کی لاگت سے 114 لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے ابتدائی ٹینڈر جاری کیا، اور اس خریداری کو حالیہ برسوں میں دنیا کے سب سے بڑی خریداری کے پروگرام کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کو بھی ایکسپیڈائٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمارے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ یہ جو بپن راوت اور ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، یہ اس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جی انڈین فضائیہ کے لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً بحث ہوتی رہی ہے، لیکن بحث مباحثے میں زیادہ وقت ضائع کر دیا گیا، اور ہمیں ہماری جو صلاحیت ہے، فضائی صلاحیت، وہ کہیں گر چکی ہے۔ لہٰذا یہ ایک تفصیلی رپورٹ جو آئی ہے، اور اب سب کی نظریں رکھی ہیں جی فرانس کے رفال پہ، اور جب رفال آ گئے تھے تو اس کے بعد بھی چائنا کو بھی جواب نہیں یہ دے سکے۔ اور چائنا کی میں صورتحال آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چائنا کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ چائنا میں اس وقت یہ ہے جی کہ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ چائنا اپنے علاقوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور نہ صرف کنٹرول کر رہا ہے بلکہ وہ مزید علاقے بھی لے رہا ہے۔ ایئر چیف کا میں نے آپ کو انڈین ایئر چیف کا بتا دیا کہ ان کی کس حالت میں ہے اس وقت۔ لداخ تنازع اور LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کشیدگی پر جی چین اور بھارت کے 13ویں کور کمانڈر کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو پیپلز لبریشن آرمی ہے چائنا، ان کے ترجمان انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے مطالبات انتہائی غیر معقول اور غیر حقیقی ہیں، اور جس کی وجہ سے مذاکرات بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بھارت ڈیمانڈ کر رہا ہے، بھارت جو سوچ رہا ہے، وہ اگلی کئی دہائیوں تک بھی نہیں ہونے والا۔ اب بھارت کیا سوچ رہا ہے؟ بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ بھارت کے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ہے کہ جو ہزاروں مربع میٹر جو علاقہ ہم سے لیا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا، وہ ہمیں واپس کر دیں، اور آپ اپنی فوج کو پیچھے لے جائیں، اور جہاں پہلے تھی یعنی کہ 1.5 سال 2 سال پہلے کا جو تھا وہاں لے جائیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقہ ہے ہی ہمارا، اور چائنا نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ انڈیا بالکل بےہودگی اور کیا کہنا چاہیے غیر معقول قسم کے مطالبات کر رہا ہے، اس لیے چائنا اپنی زمین کے دفاع اور خود مختاری کے تحفظ پر آنچ نہیں آنے دے گا، اور ہمیں توقع ہے کہ بھارت اب ہمیں پڑھنے اور صورتحال کا جائزہ لینے میں غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے، 13ویں کور کمانڈرز کا اجلاس، یہ کافی ان ڈیٹیل کئی گھنٹوں پہ مشتمل تھا، اور دونوں طرف سے بھرپور تیاری کر کے آئے تھے۔ اور چائنا نے جو بات کی ہے، چائنا نے کہا ہے کہ جو علاقہ ہم لے چکے وہاں پہ ہم اپنی تنصیبات قائم کر چکے، اپنے فضائی اڈے، فوجی فضائی اڈے بنا چکے، ٹینکس آ چکے، سب کچھ ہو چکا، اور ہم اپنے ڈیفنس سسٹم وہاں پہ نصب ہو چکا ہے، اس سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور مزید جو کلیم ہے، چائنا مزے کی بات ہے، چائنا کہہ رہا ہے کہ مزید جس پہ کلیم ہے جو ہمارے علاقے آپ کے پاس ہیں
وہ آپ ہمیں کریں۔ مذاکرات اب اس پہ ہو رہے ہیں۔ جو کچھ عرصہ پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوئے تھے کہ چائنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا، چائنا نہ کل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار، نہ آج نہ آئندہ ہوگا۔ تو یہ مذاکرات، بھارتی نشریاتی ادارہ جو ہے جی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چین کو قیام امن کے لیے تجاویز دی گئیں جو انہوں نے قبول نہیں کیں، جس کے باعث شام 7 بجے ختم ہونے والا مذاکراتی دور بے نتیجہ رہا۔ صبح 10:30 بجے شروع ہوا، شام 7 بجے ختم ہوا۔ کئی گھنٹوں پہ یہ طویل مذاکرات کا 13واں دور تھا جی، 13واں دور تھا اور اس سے پہلے 12 دور ہو چکے، اور لہٰذا فوجیں کہیں سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، چائنا نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد چین نے مزید 50,000 فوجی بھارت کی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید اتراکھنڈ کا علاقہ آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ وہ گشت کر رہے ہیں، اور مزید علاقے جو ہیں وہ واپس لیں گے، چائنا کا جو ہے انڈیا سے واپس لیں گے۔ اور 13ویں کور کمانڈر کا اجلاس بے نتیجہ ختم، اور اس کو اب دلی سرکار جو ہے کافی تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس دوران کوشش بھی کی گئی درمیان میں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں جی مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے؟ مقبوضہ وادی میں کافی مار پڑ رہی ہے، کس کو؟ انڈین فوج کو، اور اب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مسلح جد و جہد شروع ہو چکی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں 2 کشمیریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں 2 کشمیریوں کے جواب میں جو آگے مزاحمت ہوئی اس میں جی 5 بھارتی فوجی جو ہیں وہ ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ 5 بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی مزاحمت جو ہے وہ مقبوضہ وادی کے نہتے لوگوں نے کی ہو۔ پورے 5 جو ہیں بھارتی فوجی وہ واصل ہو گئے جہاں ان کو جانا تھا۔ اس کے بعد ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ کسانوں کا معاملہ بڑا الجھا ہوا ہے، اور کسانوں کے معاملے میں 4 کسانوں کو گاڑیوں کے نیچے کچلنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں اب بھارتی وزیر مملکت داخلہ کا بیٹا بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ مظاہرہ جو ہے مظاہرین اور یہ مظاہرے ملک بھر میں پھیل چکے تھے، اور اس میں کیا کہنا چاہیے، خانہ جنگی اور مرکز اور صوبے آمنے سامنے، ایک بغاوت کا سما ہے جس وقت انڈیا میں، اور عوامی بغاوت کا، اور صوبے بغاوت کر رہے ہیں مرکز کے خلاف، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے پہلے مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، اب مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، اور بالآخر بھارتی وزیر مملکت داخلہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا ہے، اور مزید معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ نجوت سنگھ سدھو اور دیگر جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اہم پارلیمنٹیرین دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو یہ لڑائی ادھر چل رہی ہے جی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں بتا چکا ہوں، اور بھارتی فوج کی ٹیم پر حملہ کیا گیا، لہٰذا اب وہاں پہ معاملات کچھ مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کے بعد پھر 900 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے جی۔ یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔